ज़िना की तौबा कैसे कबूल होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैग़ाम फरमान ज़रूर सुन लें। एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह हो गया है, मैं ज़िनाकार बैठा हूँ, मेरी तौबा कैसे कबूल होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सिर्फ़ ये एक अमल कर लो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। वो काम ये है। ज़िना एक ऐसा गुनाह अज़ीम है जिसकी संगीनी को कुरान व हदीस ने इंतहाई शिद्दत के साथ बयान किया है। ये महज़ एक बुराई नहीं बल्कि ईमान, इज़्ज़त और रूह की पाकीज़गी को दागदार करने वाला जुर्म है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक ये बेहयाई और बदतरीन रास्ता है। यानी इस गुनाह के करीब जाना भी तबाही का सबब है। हदीस में आता है कि ज़िनाकार के लिए आसमान व ज़मीन लानत करते हैं और आखिरत में इसे ऐसी शदीद बदबू उठेगी कि जन्म के फरिश्ते भी इससे तकलीफ महसूस करेंगे। ज़िना सिर्फ जिस्मानी नापाकी नहीं बल्कि रूहानी तबाही का आगाज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई ज़िना करता है तो उस वक़्त वो मोमिन नहीं रहता, वो चोरी करता है तो उस वक़्त वो मोमिन नहीं रहता, वो शराब पीता है तो उस वक़्त वो मोमिन नहीं रहता, यानी ज़िना ईमान की रोशनी को मिटा देता है। हज़रत अब्बू अमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। ये सुनकर लोग गुस्से से भर गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना डांटा ना झिड़का बल्कि फरमाया, मेरे करीब आओ। नौजवान करीब बैठ गया। आपने नहायत नरमी से पूछा, क्या तुम ये चाहते हो कि कोई तुम्हारी माँ के साथ ज़िना करे? और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, हरगिज़ नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी आपकी माँ के लिए ये पसंद नहीं करते। फिर फरमाया, क्या ये अपने बेटी के लिए पसंद करोगे? नौजवान ने कहा, अल्लाह की कसम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी बेटियों के लिए पसंद नहीं करते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहन, फूफी और खाला का जिक्र किया और हर बार वही जवाब मिला, अल्लाह की कसम, मैं हरगिज़ नहीं चाहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपने अहले खाना के लिए ऐसा नहीं चाहते। फिर आपने शफ़क़त से अपना मुबारक हाथ उस नौजवान के सीने पर रखा और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इसके गुनाह माफ़ फरमा, उसके दिल को पाक फरमा और उसकी शर्मगाह की हिफाज़त फरमा। रावी बयान करते हैं कि इसके बाद वो नौजवान कभी किसी बुराई की तरफ माइल नहीं हुआ। ये वाक़या सुनकर इस बात का ऐना है कि ज़िना सिर्फ़ जिस्म का जुर्म नहीं बल्कि दिल की नापाकी की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह का जो तरीका अपनाया वो हमें सबक देता है कि बुराई को सख्ती से नहीं बल्कि हिकमत, मोहब्बत और दिलाइल से ख़त्म किया जा सकता है। जिनाह से बचना ईमान की हिफाजत है और पाकीज़गी इख्तियार करना जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है। हज़रत उज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, ज़िना से बचो क्योंकि इसमें 6 बड़े नुकसानात हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनियावी नुकसान ये है, ज़िना करने वाले के चेहरे की रौनक और नूर छिन जाता है, उसकी ज़िंदगी गुर्बत और तंगदस्ती आ जाती है और उसकी उम्र घट जाती है। आखिरत के नुकसानात में शामिल हैं अल्लाह ताला की शदीद नाराज़गी, अमाल का सख्त हिसाब और दोज़ख की आग में हमेशा के लिए जलना। ये गुनाह ऐसा ज़हर है जो ना सिर्फ रूह को गंदा करता है बल्कि चेहरे की रोशनी भी छीन लेता है, दिल से सुकून और इज़्ज़त को ख़त्म कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने निगाहों की हिफाज़त करो और अपने चेहरों को सीधा रखो वरना तुम्हारे चेहरे बेनूर कर दिए जाएँगे।
یعنی زنا اور فحاشی انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک نوجوان صحابی کی شادی مدینے میں ہو چکی تھی، مگر شیطان نے اس کو چلاکی سے پھسلایا، ایک انصاری لونڈی کی طرف مائل کیا اور تنہائی میں اسے لے جا کر برائی کے کام میں مشغول کر دیتا۔ شیطان نے اس لمحے برائی کو خوبصورت، کشش اور معصومانہ دکھایا۔ دونوں بہک گئے اور شرمناک عمل میں انجام پا گیا۔ عمل کے بعد شرم و ندامت نے ان کے دل کو تڑپا دیا، آنکھیں خون آلودہ ہو گئی اور پچھتاوے میں وہ کھڑا اٹھا۔ یہ نوجوان اپنے اس جرم کے بوجھ تلے ابلتے سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور وہ روتا کانپتا اور اپنے کیے پر نادم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس سے منہ موڑا، شاید اسے درد ضمیر کو اور گہرا کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی حالت کی شدت محسوس کرے۔ نوجوان واپس چلا گیا، مگر چند لمحوں بعد پھر اسی اضطراب کے ساتھ واپس آیا۔ اس کی پکار، اس کی بے چینی بڑھتی گئی، دل سکون نہ پا سکا، بار بار آ کر روتا اور معافی کی خواستگار ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرکار اسے لوگوں سے الگ کرنے کا حکم دیا، پھر بھی واپس آیا۔ صحابہ حیران ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کی حالت کیا ہے؟ بعض لوگوں نے خیال کیا شدید وہ پیتا تھا، مگر اس کی طرف جانے والے محسوس کیا کہ اس نے نشے میں کوئی علامت نہیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بات دریافت فرمائی اور پھر حقیقت واضح ہوئی تو سنگین سزا کی طرف اشارہ ہوا۔ شروع کے مطابق حدود نافذ کی گئیں، اس پر حد جاری کی گئی کہ وہ عملاً انجام تک پہنچایا۔ جب اسی نوجوان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کیا گیا تو لوگ واپس سرگوشیاں کر رہے تھے، دیکھو اللہ کا پردہ اس پر تھا، مگر اس نے خود اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش دکھائی دیے، پھر راستے میں ایک مردہ گدھا پڑا دیکھا گیا، جیسے دھوپ میں چھوڑ کر سڑنے دیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اترو، اس کا گوشت کھاؤ۔ صحابہ نے تعجب سے کہا، یا رسول اللہ، کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کرتے ہو وہ گدھوں کو کھانے سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی توبہ کی شان بیان فرمائی۔ صحابہ نے ایسی سچی، خالص اور پرغم توبہ کی کہ پھر وہ اس امت میں بانٹ دی، سب کے لیے کافی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس توبہ کے بعد جنت کی نہروں میں غوطہ زن ہے۔ یہ بیان ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا گناہ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ توبہ دل سے، عاجزی کے ساتھ اور صدقے نیت سے کی جائے تو اللہ کی رحمت واضح ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ بندے ان کے دروازے بند نہیں کرتا۔ یہ واقعہ دور و واضح پیغامات دیتا ہے کہ ایک تو نفس کی کمزوری اور شیطان کی چالوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو، برائی کی کبھی خوبصورت نہ سمجھے۔ دوسرا یہ کہ گناہ کے بعد سچی توبہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے قریب کر دیتی ہے بلکہ اس کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سنبھل کر رہو، اپنی نگاہوں اور دل کو بچاؤ، اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً نصوحانہ توبہ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والوں کو گلے لگا لیتا ہے اور ان کے ماضی کو معاف کر کے انہیں نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ بیٹھے وہ قیامت کے دن سانپوں میں سے ایک زہریلے سانپ کے ڈسنے کی سزا پائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا گناہ عام زنا سے 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ پڑوسی کے بھی حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے جبکہ اسی سے تجھے پیدا کیا گیا۔
پھر عرض کیا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ وسلم نے فرمایا تو اپنے اولاد کو اس خوف سے قتل کرے کہ تیرے رزق میں شریک ہوگی۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو نے اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ جنا کیا۔ یہ وہی جرم ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ نہ صرف جسمانی برائی نہیں، یہ روح کی تباہی، ایمان کی بربادی اور اللہ کے قہر کو دعوت دینے والا گناہ ہے۔ جب انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے نور چھن جاتا ہے اور اس کی زندگی مصیبتوں میں بھر جاتی ہے۔ اسلام نے زنا کو صرف اس لیے حرام نہیں کہا کہ یہ اخلاقی گناہ ہے، بلکہ اس لیے یہ انسانیت کے خمیر کو آلودہ کرتا ہے۔ زنا کے پھیلنے سے نسب ختم ہو جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، عزت وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اور معاشرہ حیوانوں کی طرح اتر آتا ہے۔ جو لوگ زنا سے بچ کر اپنے نگاہوں اور دلوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ان کو لیے دنیا میں عزت، دل میں سکون اور آخرت میں جنت کے باغ ہیں۔ بس اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو اور اپنے نسلوں کو زنا کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک انسان کو جلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے پوچھا زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے مؤدبانہ عرض کیا یا رسول اللہ، زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 10 عورتوں سے زنا کرے تو اس کا گناہ اس سے کم ہے جو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام حیران ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی سے زنا اس لیے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اس میں 2 حق پامال ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق اور دوسرا ہمسائے کا۔ ہمسایہ وہ ہے جو تمہارے قریب رہتا ہے، جیسے تمہارے گھر کے حالات، تمہارے اوقات اور تمہاری غیر حاضری تک کا علم ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے گھر کی عزت پر حملہ کرنا صرف بدکاری نہیں بلکہ خیانت، بددہانتی اور دوغلا پن کی انتہا ہے۔ یہ گناہ انسان کے ذہن میں سکون چھین لیتا ہے۔ وہ ہر وقت خوف میں جیتا ہے کہیں راز فاش نہ ہو جائے، کہیں پکڑا نہ جائے، کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت میں زناکاروں کے انجام کے مناظر بھی بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج کی رات آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جبڑوں، نتنوں اور آنکھوں کو لوہے کے آلے سے چیر دیا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فحاشی پھیلاتے تھے، جھوٹی خبریں، بے حیائی اور گناہ کے راستے عام کرتے تھے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا میں نے ننگے مرد عورتوں کو آگ کے تندور میں جلتے دیکھا، وہ چیخ رہے تھے مگر ان کی چیخوں کی کوئی سنائی نہیں تھی۔ یہ وہ مرد عورتیں تھے جو دنیا میں زنا کرتے تھے، اپنے نفس کے غلام بن گئے۔ آج افسوس کا یہ مقام ہے کہ جس گناہ کا کبھی لوگ آر سمجھنے سے آج اسی زنا کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے، معاشرے میں آزادی کے نام سے بدکاری کو عام کر دیا گیا ہے۔ شرم و حیا ختم ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیں گے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اگر توبہ کی توفیق ہی نہ ملی تو کیا بنے گا؟ یہ گناہ صرف جسموں کو نہیں جلاتا، روحوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ زناکار دنیا میں ذلت، خوف اور بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اور آخرت میں آگ کے تندور میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بس اے ایمان والو، ہوش کے ناخن لو، زنا سے بچو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ کے غضب سے کوئی پناہ نہیں مگر اس کی اطاعت و توبہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حکمران ظلم کرنے لگے تو آسمان کا پانی روک دیا جاتا ہے، جب لوگ ذکر سے انکار کریں تو مویشی ہلاک ہوتے ہیں، جب زنا عام ہو جائے تو فقر، فاقہ اور مسکنت بڑھ جاتی ہے، اور جب وعدے توڑے جائیں تو کافروں کا غلبہ مل جاتا ہے۔ اسلام نے زنا کو حرام دے کر دراصل انسانیت کی عزت، نسب کی پاکیزگی اور روح کی طہارت کو محفوظ کیا ہے۔ جو قومیں زنا میں مبتلا ہو جاتی ہیں وہ اپنی غیرت، سکون اور ایمان سب کھو دیتی ہیں، لہذا زنا سے بچنا ایمان کی حفاظت، روح کی پاکیزگی اور معاشرے کے امن کی ضمانت ہے۔ رات کی خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہو، جب ہر شے ساکت و پرسکون نظر آتی ہے، اس لمحے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات کے نصف حصے میں ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت دور کی جائے، یعنی رات کا وہ وقت جس دنیا کے شور و ہنگام میں ماند پڑ جاتے ہیں، قبولیت دعا کا عملہ لمحہ بن جاتا ہے، مگر وہ عورت جو اپنے زینت یا نرم گفتار کے ذریعے غیر مردوں کے دل بہلاتی ہے، یا وہ مرد جو گناہ کے راستے اختیار کرتے ہیں تو ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی صداقت دیکھتا ہے، جو پاک ہو نہ کہ ان کی زبانوں تو جو نفاق سے لبریز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو قوم کو گویا اپنے اوپر اللہ کے عذاب کی دعوت دیتی ہے، یعنی ایسے معاشرے پر کبھی بیماریاں کا، کبھی قحط کا، کبھی خوف و بے برکتی کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ زنا ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی، ایک زنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ اور یہ حقیقت ہے زنا انسان کو جسمانی بیماری اور روحانی اذیتوں اور معاشرتی ذلتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اس زنا میں پھنس جاتا ہے وہ جھوٹ پر جھوٹ بول کر اپنی بدکاری کو چھپاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت اس سے ہٹ جاتی ہے اور دنیا میں بھی ذلت کا نشان بن جاتا ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے والوں پر اللہ کا غضب اور شدید ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تین اشخاص ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا، نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بوڑھا، زانی، جھوٹا حکمران اور متکبر فقیر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے روح کو گناہ کی زنجیروں میں جکڑ لیا، اپنے شرم و حیا کو بیچ دیا اور اپنے رب کے غضب کو دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں زنا عام ہوتا ہے وہاں موتیں کثرت سے ہونے لگتی ہیں، دل سخت ہوتے ہیں، قتل و خون و غریزی بڑھ جاتی ہے اور بڑھ کر اٹھا لی جاتی ہے، اور جو شخص کسی غیر حاضر مرد کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اس پر قیامت کے دن ایک زہریلا سانپ مسلط کیا جائے گا جو اسے ڈستا رہے گا، کیونکہ عورت کا شوہر اس کا محافظ ہے، اور اگر کوئی اس کے نہ ہونے میں اس کی عزت پامال کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک سخت مجرم ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ والسلام علینا الا البلاغ۔